बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायनामिक पॉलिटिक्स में मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर अब्दुल वहीद शेख। हमारा आज का टॉपिक है अमेंडमेंट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, 18th अमेंडमेंट टू 25th अमेंडमेंट, पार्ट 3। आज अमेंडमेंट्स के सिलसिले में आज ये तीसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने 9th से 17th अमेंडमेंट तक डिस्कशन की थी। 17th अमेंडमेंट की बात की थी हमने, तो उसमें प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ मिलिट्री डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने 17th अमेंडमेंट में एक दफ़ा फिर 8th अमेंडमेंट जो थी उसका रूह जो है वो उसने फिर फूंक दी थी और प्रेसिडेंट जो है वो एक दफ़ा फिर डोमिनेशन पोजीशन पर आ गया था और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की असल रूह जो है उसको फना कर दिया था। प्रेसिडेंट एक दफ़ा फिर डोमिनेट कर रहा था और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत जो है वो उसके एक एडवाइज़र्स जैसी थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। प्रेसिडेंट की ज्यूरिसडिक्शन थी, सवाबदीद थी कि वो प्राइम मिनिस्टर के मशवरे को माने या ना माने। तमाम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो थी वो प्रेसिडेंट की ज्यूरिसडिक्शन थी और सबसे अहम बात जो सिविल गवर्नमेंट के सर पर लटकती हुई तलवार थी और वो तलवार थी 58(2), उसको फिर एक नए सिरे से उसमें शामिल कर दिया गया था। अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना हो कि इस अमेंडमेंट ने जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्लिमानी हुस्न था उसको गहरा कर रख दिया था। परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के दौर में मिस्टर नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक्साइल में थे और 2006 में दोनों पॉलिटिकल लीडर्स ने एक मीटिंग में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसको साइन किया और ये एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट था। और 2008 में जब जनरल इलेक्शन हुए तो अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसमें हिस्सा ना ले सकी क्योंकि उनकी शहादत हो गई और इस तरह से उनके बगैर पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका मिला। पीपल्स पार्टी मरकज़ में बरसे इक़्तिदार आई और पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेशर पर उन्होंने एक कमेटी कायम की सेनेटर रज़ा रब्बानी की क़यादत में, जिसमें तमाम सियासी जमातों सिटिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन पर ये मुश्तमिल थी और इस कमेटी ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने 10 माह तक इस पर बहुत मेहनत की, बड़ी अरकरेज़ी की, जाँफशानी और तनदही से काम किया। इस सिलसिले में 77 सेशन हुए, इस कमेटी के 77 सेशन हुए और बड़ी मेहनत के बाद 18th अमेंडमेंट का बिल जो है वो तैयार हुआ, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन की 102 क्लॉजेस जो थी उनमें चेंजिंग जो है वो की गई, उनमें रद्दबदल किया गया और अप्रैल 2010 में पार्लियामेंट से इस बिल को यूनानिमसली अप्रूव कर दिया गया।
اس بل میں جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ یہ تھے کہ دونوں ڈکٹیٹرز ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے جو ایل ایف او اور پی سی او اور دیگر تمام ایمرجنسی کے جو آرڈرز تھے اور ان کو جو انڈیمنٹی دی گئی تھی اس کو اور اس کی جو تمام متنازع چیزیں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا. پریزیڈنٹ کو 52(8) بیٹ کے تحت اور گورنرز کو جو اسمبلیز توڑنے کا جو ڈیزالو کرنے کا اختیار تھا اس کو ختم کر دیا گیا. یعنی کانسٹیٹیوشن سے 52(8) کا ایک دفعہ پھر خاتمہ کر دیا گیا. آرم فورسز کے جو چیفز تھے اور جوائنٹ چیف آف سٹاف جو تھے ان سربراہوں کا تقرر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر کی جورسڈکشن میں آ گیا. اب یہ پرائم منسٹر کی پارٹ تھی اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ پابند تھا اس پر عمل کرنے کا. ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اپنے تمام اختیارات جو تھے وہ پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کو شفٹ کر دیے تھے. اس کے علاوہ سینٹ کے جو ممبرز تھے ان کی تعداد 100 سے بڑھا کر 104 کر دی گئی اور یہ جو 4 ممبرز تھے یہ 4 پروونشل اسمبلی سے ایک منارٹی ممبر کے طور پر لیے گئے تھے. کانسٹیٹیوشن سے شیڈیول 6 اور 7 کا خاتمہ کر دیا گیا. اس کے علاوہ پرائم منسٹر کے لیے اور وزیر اعلیٰ کے لیے تیسری دفعہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بننے کا جو پابندی تھی اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کے جو ممبرز تھے ان پر جو گریجویشن کی شرط تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اس کے علاوہ صوبہ سرحد جو جس کو NWFP نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز کو کہا جاتا تھا، اس صوبے کے عوام کی دیرینہ خواہش تھی اور ان کے پرزور مطالبے پر اس کا نام جو ہے وہ چینج کر کے اب KP کے خیبر پختونخوا جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اور ایک اور بہت ہی اہم چیز وہ یہ تھی، وہ پروونشل اٹانومی کے زمرے میں آتی ہے کہ آئین سے جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا. اب جو کانسٹیٹیوشن میں 2 ہی لسٹ ہیں، ایک فیڈرل اور ایک ریزیڈیوری. جو فیڈرل لسٹ ہے اس میں فیڈرل کے اور جو باقی ماندہ ریزیڈیوری پاس ہیں وہ اب پروونسز کے پاس ہیں. ججوں کی تقرری کے متعلق جو ایک معاملہ تھا اس میں بھی کیا گیا. اب چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک 7 ممبرز پر مشتمل ایک جوڈیشنل کمیشن جو ہے وہ قائم کیا جائے گا اور اس کی منظوری کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے وہ اس کی منظوری دے گی. اور اس کے علاوہ اس میں اس بات کو بھی رکھا گیا کہ جو وفاقی جو فیڈرل کیبنٹ ہے اس کا سائز پارلیمنٹ کے ممبرز کے 11% سے زیادہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی چینج تھی. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، اس کی منظوری دی گئی. اور پروونسز میں جو پریزیڈنٹ کا ایمرجنسی نافذ کرنے کا اختیار تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اب اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس صوبے کی جو اسمبلی ہے وہ اس کے لیے ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کرے. تو اس طرح سے یہ ایک چینج جو ہے وہ لائی گئی. 18th امینڈمنٹ میں کئی ایک جو ویلفیئر سٹیپس تھے وہ بھی لیے گئے. 16 سال کی عمر تک جو ایجوکیشن تھی اس کو فری کر دیا گیا تاکہ لٹریسی ریٹ جو ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہو اور غریب عوام کو اس کا فائدہ ہو. اس کے علاوہ ہر شہری کو یہ حق بھی دیا گیا، یعنی یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ اس کو مطلوبہ معلومات تک جو اس کو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے اس تک ایکسیس جو ہے وہ دی جائے. اور جو سرکاری ملازمتیں ہیں
ان پر جو کوٹا سسٹم ہے اس پر عمل درآمد جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ 18th امینڈمنٹ میں جو پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں ان کو انٹرنل الیکشن سے جو ہے وہ ایکسیپشنل قرار دیا گیا، جو کہ ایک انکانسٹیٹیوشنل اور ان ڈیموکریٹک طریقہ کار ہے۔ اگر پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی اور وہ موروثی ہوگی یا وہ ایک نیپوٹزم پر مشتمل ہوگی تو پھر ملک میں جمہوریت کو استحکام کیسے ملے گا اور جمہوریت کا تحفظ کیسے ممکن بنایا جائے گا۔ اس طرح اس بات کا بھی اعادہ کیا گیا کہ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کو بھی آئین کا حصہ بنایا جائے، اور آئین کی واضح گنجائش اگر نہ ہو تو اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا قانون بنایا جائے گا جو فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہوگا تو اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا، اور اس طرح سے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی امپورٹنس کو اور زیادہ واضح کیا گیا۔ آئندہ پارلیمنٹ یا ایڈمنسٹریشن جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں ان کے منافی کوئی کسی قسم کی لیجسلیشن، آرڈر یا کسی قسم کی کارروائی کرنے کی مجاز نہیں ہوں گی۔ 18th امینڈمنٹ میں اس بات کو بھی واضح طور پر رکھا گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے اس کا اعادہ کیا گیا کہ آئین کی معطلی جو ہے وہ ایک سنگین غداری شمار ہوگی، ہائی ٹریزن کے طور پر شمار ہوگی، اور جو کورٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ بات کانسٹیٹیوشنلی اب سامنے آ گئی کہ کورٹس بھی اس کو لیگل قرار نہیں دیں گی، تو وہ بھی اس کو ہائی ٹریزن کے زمرے میں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کو فعال کیا جائے گا، اس کے دائرہ اختیار میں اضافہ کیا جائے گا، اور 90 روز میں یعنی ودن 3 month اس کا کم از کم ایک سیشن ہونا لازمی قرار پائے۔ اس کے علاوہ جو نیشنل فنانس کمیشن ہے وہ بھی قائم کیا جائے گا۔ صدر پریزیڈنٹ جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر اندر اس کو بھی قائم کریں گے، اور اس سے فیڈریشن اور پروونسز کے درمیان جو ریونیو کی ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بہتری ہوگی، اور اس میں آسانی پیدا ہوگی، اور اس میں ایک طرح سے ٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے گا، تاکہ کسی کے خلاف کوئی شکایت نہ ہو۔ قرضوں کے حصول کے لیے فیڈریشن اور پروونسز سے جو ہے وہ سجیشنز جو ہیں وہ لی جائیں گی، اور اس کے تحت فیڈریشن کی طرف سے یونٹس کو یعنی پروونسز کو جو ایک گرانٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے اس کو بھی فکس کیا جائے گا، اس کا تعین جو ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ 18 امینڈمنٹ کے تحت چیف الیکشن کمیشن، چیئرمین نیب وغیرہ کے لیے اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان کنسلٹیشن جو ہے وہ لازم قرار دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کی یعنی اپنی مدت عہدہ کے دوران پرائیویٹ پریکٹس جو ہے اس پر پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی۔ اس 18th امینڈمنٹ میں بہت ساری نئی باتیں جو ہیں وہ بھی شامل کی گئیں، اور بہت ساری پرانی یا غیر ضروری یا ان ڈیموکریٹک یا ان کانسٹیٹیوشنل چیزیں جو تھیں ان کو ریموو بھی کیا گیا۔ فار ایگزامپل 52A(b) کا خاتمہ کیا گیا، اس کو واپس لے لیا گیا۔ پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کی جو ایک بالادستی تھی اس کو تسلیم کیا گیا۔ اب جو تمام امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پرائم منسٹر کی صوابدید پر اور ان کی ایڈوائس پر ہوں گی، پریزیڈنٹ کریں گے، اور اس طرح سے سینٹ میں
جو منارٹی ممبرس تھے ان کو شامل کیا گیا. جو NWFP کا نام تھا وہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ رکھا گیا. اور یہ چیزیں جو تھیں یہ پروونشل اٹانومی کی طرف جو ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، جس میں میں نے ابھی نیشنل فنانس کمیشن کی بات کی، کونسل آف کامن انٹرسٹ کی بات کی جو تھی وہ شامل کی گئی. اور پروونشل اٹانومی کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم امپورٹنٹ سٹیپ جو ہے وہ کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ تھا، جس میں کچھ ضروری اختیارات فیڈریشن قائم رکھنے کے لیے، فیڈریشن کو اپنا کام سر انجام دینے کے لیے کچھ اختیارات فیڈریشن کے پاس اور باقی تمام اختیارات جو ہیں وہ پروونسز کو شفٹ کر دیے گئے. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے تقرر کے لیے جوڈیشل کمیشن اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کی اپروول دے گی. اور ایک اہم اس میں پیش رفت یہ بھی تھی کہ اب فیڈرل کیبنٹ میں جو ایک وہ وزراء کی فوج ظفر موج جو ہوتی ہے اس کو بھی مطلب کنٹین کیا گیا اور اس کا پارلیمنٹ کے 11% جو ہے کے برابر جو ہے اس کی تعداد جو ہے وہ رکھی گئی. تو اس طرح سے یہ ایک گڈ جیسچر تھا، ایک اچھا سٹیپ تھا جو لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دی گئی. اور یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو 18th امینڈمنٹ کے تحت، اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک براڈ بیس امینڈمنٹ تھی. اور اس نے کئی جو بگڑے ہوئے معاملات تھے نہ صرف ان کو درست کیا، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ملک کی جو پولیٹیکل ڈائریکشن تھی اس کو لائن اپ کیا، بلکہ اس کو سٹریم لائن کیا. ملک کی آئینی سمت جو ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈائریکشن جو ہے اس کو سٹریم لائن کیا. تو اس طرح سے یہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کو انفورس کیا گیا اور یہ 2010 میں. اور اس طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کی جو پارلیمنٹری اسپرٹ تھی اس کو ایک نئے طریقہ کار سے، ایک نئے ساز و سامان سے آراستہ کر کے اس کو دوبارہ لائن اپ کیا گیا. 19th امینڈمنٹ دسمبر 2010 میں منظور ہوئی. 18th امینڈمنٹ میں 102 چینجز جو تھیں وہ اپروو ہوئی تھیں اور ان میں ایک جو تھی وہ جوڈیشل کمیشن جو تھا اس کا قیام بھی تھا، جس کے تحت اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرری عمل میں لائی جاتی تھی. لیکن ججز کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کا جو طریقہ کار تھا اس کو کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا کہ یہ طریقہ کار جو ہے اس کی جو فارمیشن ہے، کمیشن کی جو فارمیشن ہے وہ درست نہیں ہے. اس پر تقریباً 4 ماہ جو ہے وہ ہیرنگز چلتی رہیں. اس دوران جو اعتراضات تھے ان کو سم اپ کیا گیا اور پھر ان اعتراضات کو پارلیمنٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا. ججز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں 175A کلاس جو تھی اس کو واپس لینے کی طرف بات کی گئی اور پارلیمنٹ کو 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا کہ اس طریقہ کار میں تبدیلی جو ہے وہ لائی جائے. تو اس طرح سے اس طریقہ کار میں تبدیلی لانے کے لیے 19th امینڈمنٹ کا بل جو ہے وہ پیش ہوا. پارلیمنٹ کی جو 26 ممبرز پر مشتمل کمیٹی تھی جس نے 8th امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کا بل بنایا تھا، اس کو تیار کیا تھا، اس کمیٹی نے 19th امینڈمنٹ کا بل بھی تیار کیا اور اس میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا اس کو متفقہ طور پر منظور کیا. نیشنل اسمبلی سے منظوری ہوئی، اس کے بعد سینٹ سے اس کی اپروول ہوئی. اور نیشنل اسمبلی کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ نیشنل اسمبلی میں بہت سے
ممبرز نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن جنہوں نے حصہ لیا کوئی بھی ایک بھی ووٹ، کسی نے بھی ایک ووٹ خلاف نہیں ڈالا۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اس پر سائن کر دیے، اور اس طرح سے یہ جو 19th امینڈمنٹ تھی یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن گئی۔ اس میں یہ بات تھی کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں ججز جو سٹنگ ججز ہیں ان کی تعداد 4 ہوگی، اور اگر یعنی 3 چیف جسٹس اور 2 سینئر 3 سٹنگ ججز اور 1 ریٹائرڈ سینئر جج جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ججز کی تعداد اب 4 ہو گئی تھی، پہلے 2 تھی۔ اب دوسری بات اس میں یہ رکھی گئی کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی منظوری کے بعد اس کی پارلیمنٹری کمیٹی سے اپروول ہوتی ہے، اور اگر اس وقت نیشنل اسمبلی ڈیزالوڈ ہو یعنی کام نہ کر رہی ہو، تو ایسی صورت میں سینٹ کے ممبرز پر مشتمل کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے اس کا ریکارڈ محفوظ رہے گا، اور کمیشن کی جو سفارشات ہیں یعنی جوڈیشنل کمیشن کی جو سفارشات ہیں ان سفارشات کو نہ ماننے کی صورت میں اس کی لاجک جو ہے وہ دی جائے گی، ریزنز جو دی جائیں گی کہ وہ یعنی پارلیمنٹری کمیٹی جوڈیشنل کمیشن کی جو سفارشات ہیں ریکمینڈیشنز ہیں ان کو کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے، تو اس کی ریزنز جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ چیف جسٹس جو ہے وہ ایڈ ہاک ججز کا تقرر کرتے وقت بھی جوڈیشل کمیشن سے مشورے کے پابند ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ اس طرح سے اس سے مشاورت کریں گے۔ تو یہ تھی 19th امینڈمنٹ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں 20th امینڈمنٹ جو ہے وہ فیبروری 2012 میں ہوئی، اور اس کی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں یونینیمسلی اس کی اپروول جو ہے وہ دی گئی۔ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے اس پر سائن کیے اور اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس امینڈمنٹ کی روح سے کانسٹیٹیوشن میں 6 کلاسز جو ہیں ان میں امینڈمنٹ ہوئی، اور ایک نئی کلاس جو ہے اس میں شامل کی گئی۔ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن سے متعلق تھی کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوں گے وہ فری فیئر شفاف منصفانہ ہوں گے، اور اس کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جائے گی۔ اس امینڈمنٹ کی روح سے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا، اور آئندہ الیکشنز کروانے کے لیے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس کے معاملات جو ہیں ان کو خوش اسلوبی سے طے کیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سلسلے میں یعنی الیکشن کروانے کے سلسلے میں مکمل طور پر با اختیار ہوگا، اور اس میں تمام جو لوگ ہیں یا فریقین جو ہیں تمام فریقین کے درمیان اتفاق رائے پر زور دیا جائے گا۔ 21st امینڈمنٹ جنوری 2015 میں اس کا بل پیش کیا گیا۔ یہ امینڈمنٹ جو تھی یہ ملٹری کورٹس سے متعلق تھی، اور اس کے لیے آرمی ایکٹ اور دیگر جو ملٹری ایکٹ سے ان میں ترمیم کرنا ضروری تھی۔ اس کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد 2015 میں پریزیڈنٹ ممنون حسین نے اس پر دستخط کر دیے، اور اس طرح سے اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا۔ یہ اس امینڈمنٹ کی روح سے ملک میں اسپیشل ملٹری کورٹس جو ہیں وہ قائم کی گئی، اور جن کی مدت جو تھی ٹینیور ان کا 2 ایئرس تھا، یعنی 2 سال کے لیے تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک میں دہشت گردی اپنے پورے عروج پر تھی۔ ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں وہ دن بدن جگہ بہ جگہ ہو رہے تھے، اور معاملات بہت ہی خرابی کی طرف جا رہے تھے،
اور ان تمام معاملات سے، ان تمام جو خرابیاں تھیں ان سے نپٹنے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی رکھا گیا اس میں کہ اس دہشت گردی سے یا اینٹی ٹیررسٹ جو معاملات ہیں ان سے متعلقہ جو سول کورٹس میں جو کیسز انڈر ٹرائل ہیں ان کو بھی ان کورٹس میں شفٹ کیا جائے گا، اور یہ ان کی جورسڈکشن جو تھی یا ان میں وہ کون سے آتے تھے، وہ کیسز تھے جو پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے تھے، جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف انسٹیٹیوشنز کے پر حملہ آور ہو رہے تھے، جو مذہب اور فرقے کے نام پر جو ہے وہ حملے کر رہے تھے، اور ان کا نشانہ معصوم عوام تھی، فوجی تنصیبات تھیں، وہ دھماکہ خیز جو ایکسپلوسیو جو مٹیریل تھا اس کو لے جانے رکھنے میں یا اس میں معاون ثابت ہونے پر ان کے خلاف کیس ہو سکتا تھا۔ وہ دہشت گرد تنظیم تھی یا اس کا کولیبریٹر تھا یا اس کا کوئی معاون تھا، اس کے اراکین جو تھے، اور ان دہشت گرد حملوں سے جو سوسائٹی میں ایک عدم تحفظ کی فضا ماحول قائم ہو رہا تھا، اور اس میں کڈنیپ رینسم فار کڈنیپ یعنی اغوا برائے تاوان کے جو معاملات تھے، دہشت گردی اور دہشت گردی کی معاونت اس میں شامل تھی۔ وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں کوئی کسی فرد یا گروہ کے خلاف یا کوئی ایسا مقدمہ اس کو فوجی عدالت میں منتقل کیا جا سکتا، اس کو شفٹ کیا جا سکتا۔ ان ملٹری کورٹس کو کسی فرد، گروہ یا اس سے ریلیٹڈ جو ایلیمنٹس تھے یا ان کے کولیبوریٹرز تھے یا ان کے جو معاونین تھے ان کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کا پورا اختیار حاصل تھا، اور دہشت گردی کا جو جن تھا، جو عفریت تھا، اس سے نپٹنے کے لیے ان کورٹس کی اور اشد ضرورت تھی، اور ان معاملات سے نپٹنے کے لیے یہ سمری ملٹری کورٹس جو ہیں وہ بنائی گئی۔ تو یہ 2015 میں بنی، یہ دو سال کے لیے تھی، اور ان کا ٹینیور جو ہے وہ 2017 میں ختم ہو جاتا ہے۔ 22nd امینڈمنٹ جو ہے وہ جب اس کا بل جو ہے وہ پیش کیا گیا تو اس میں یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن کے جو 4 ارکان ہوں گے، یعنی یہ 5 ممبرز پر مشتمل ہوتا ہے، ایک چیف الیکشن کمشنر اور باقی 4 جو ہیں وہ پروونشل الیکشن کمشنر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ممبرز ہوتے ہیں، جو ایک ممبر ایک پروونس کی، ایک یونٹ کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے لیے جو ایلیجیبلٹی تھی وہ پہلے محدود تھی، اب اس کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جج صاحبان، ریٹائرڈ جج صاحبان، جو ٹیکنوکریٹس ہیں، اور یا جو اعلیٰ سول سرونٹس جو ہیں ان کو بھی اس کا اہل قرار دیا گیا۔ ممبرز کے جو کا ٹینیور جو ہے وہ 5 سال کے لیے، چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگا، اور 4 ممبرز میں سے آدھے یعنی ہاف 2 ممبرز جو ہیں وہ ہر 2.5 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی غیر موجودگی میں سینئر ممبر جو ہے وہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر کے طور پر کام کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی جو ایج ہے وہ 68 ایئرز، اور ممبرز کی جو ایج ہے وہ 65 ایئرز تک وہ کرتے ہیں۔ یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جو اعلیٰ سول سرونٹ ہے اس سے مراد وہ جو گریڈ 22 تک کا افسر ہو، اور وہ 20 سال تک جس نے سول سرونٹ کے طور پر کام کیا ہو۔ اور اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹس کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہے
کہ اس کے پاس 16 ایئرز ڈگری جو ہے وہ ہولڈر ہو، اس کے لیے 20 ایئرز کا ایکسپیرینس ہو، اور اس طرح سے وہ شخص جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ ہوگا، اور چاروں صوبوں سے ایک ایک ممبر جو ہے وہ لیا جائے گا۔ تو اس طرح سے 22 امینڈمنٹ میں یہ جو الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں وہ اور باقی 4 ممبرس جو ہیں ان کے حساب سے یہ ایک فارمیشن ہے جو 22 امینڈمنٹ کے تحت اس کو مکمل کیا گیا۔ 23 امینڈمنٹ جو ہے وہ 2017 جنوری میں اس کا بل جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ یہ 21 امینڈمنٹ کا تسلسل ہے۔ 21 امینڈمنٹ جو ہوئی تھی وہ سمری ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہوئی تھی، اور ان کا جو ٹینیور تھا وہ 2 ایئرس تھا۔ ان 2 سالوں میں اس کے جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوئے تھے، لہذا اس بات کی ضرورت تھی کہ اس معاملے کو ری اسٹیبلش کیا جائے اور اس کو پرولونگ کیا جائے، اور اس کا ان کورٹس کا جو ٹینیور تھا وہ 2017 میں ختم ہو رہا تھا، اور ابھی مقاصد پورے نہیں ہوئے تھے، لہذا ایک دفعہ پھر امینڈمنٹ کی ضرورت پیش آئی، اور اس میں وہ جو مقاصد تھے اور دہشت گردی کا جو افریت تھا اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ ایک دفعہ پھر اس پر کام کیا جائے، اس کو ری اسٹیبلش کیا جائے، تاکہ اگلے 2 سالوں میں اس جن کو، اس افریت کو قابو میں لایا جا سکے اور معاشرے میں، ملک میں امن و سکون قائم کیا جا سکے۔ لیکن اس امینڈمنٹ میں یہ بات بھی واضح طور پر رکھ دی گئی کہ یہ اس 23 امینڈمنٹ کے تحت جو اس کو ری اسٹیبلش کیا جا رہا ہے یا اس کو ایک نیا ٹینیور دیا جا رہا ہے، تو وہ صرف 2 سال کے لیے ہوگا، اور 2 سال ختم ہونے پر یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ خود بخود ایکسپائر ہو جائے گی، اور یہ آٹومیٹیکلی کانسٹیٹیوشن سے ریموو ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے 23 امینڈمنٹ میں 21 امینڈمنٹ کو 2 سال کے لیے ایک پرولونگ کیا گیا، اس کو ری اسٹیبلش کیا گیا، اور انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اس کو 2 سال کا ٹائم اور دیا گیا، اور یہ 2019 جنوری 2019 کے بعد یہ خود بخود ریموو ہو گئی، اور اس طرح سے یہ امینڈمنٹ جب ایکسپائر ہوئی تو آٹومیٹیکلی آئین کا حصہ نہیں رہی۔ 24 امینڈمنٹ جو ہے وہ دسمبر 2017 میں پیش ہوئی۔ یہ فیڈریشن اور یونٹس کے درمیان جو سیٹوں کے تعین کا معاملہ تھا اس پر، یہ جو اس دوران سینسز ہوا، مردم شماری اور خانہ شماری، اس کے نتیجے میں نئی حلقہ بندیاں جو ہیں، نئی کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ ان کا قیام عمل میں لانا تھا۔ تو اس سلسلے میں کس پروونس کی کتنی سیٹیں ہیں، کتنی کمی ہوئی ہے، کتنی بیشی، یہ جو اوپر نیچے جو معاملات ہوئے، اور اس سلسلے میں نئی جو کانسٹیٹوئنسیز بننی تھی اس سلسلے میں اس میں امینڈمنٹ کی گئی، اور اس بات کا اختیار دیا گیا اس سینسس کی روشنی میں نئی کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ بنائی جائیں گی، اور سیٹوں کا جو نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں، جو پروونشل اسمبلیز کی سیٹیں ہیں، ان کا اثر نو تعین کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ 24 امینڈمنٹ جو ہے وہ اس کو منظور کیا گیا۔ پاکستان کا ایک بہت ہی دیرینہ مسئلہ جو ہے وہ علاقہ تھا جو فاٹا کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی فاٹا FATA فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا۔ اس میں 7 ایجنسیز تھیں، اور یہ ڈائریکٹلی اس کو فیڈریشن جو ہے وہ ڈیل کرتی تھی، اور ان کی ایڈمنسٹریشن میں یہ آتا تھا۔ تو یہ ایک عرصہ سے لوگوں کا ایک ڈیمانڈ تھی
کہ اس کو KPK کا حصہ جو ہے وہ بنایا جائے. اور 25th امینڈمنٹ کے تحت اس کے جو 7 جو ٹرائبل ایجنسیز تھیں ان ایجنسیز کو KPK میں مرج کر دیا گیا. اب ان کو اب پہلے اس کو فیڈریشن ڈیل کرتی تھی، اب یہ KPK کا حصہ اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا، اور اب یہ وہاں 7 ڈسٹرکٹ کے طور پر کام کرتے ہیں. اور اب یہ وہاں اب فیڈریشن کا جو عمل دخل نہیں ہے، اب یہ براہ راست صوبے کی جورسڈکشن ہے. اور یہ مسئلہ ایک درینہ مسئلہ جو ہے وہ 25th امینڈمنٹ کے تحت ہمیشہ کے لیے حل کر دیا گیا، اور اس کو خیبر پختونخوا کا حصہ بنا دیا گیا. پاکستان میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن 50 سال اس کو ہوئے، اور اس میں اب تک 25 امینڈمنٹس بھی ہوئے. اس کانسٹیٹیوشن کی ایک اہم بات جو ہے، بہت سی اہم باتیں ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں، ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک یونینیمس کانسٹیٹیوشن، تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کی ایک متفقہ کوشش اور کاوش تھی. اس کانسٹیٹیوشن نے بہت سے اپس ڈاؤنس دیکھی ہیں، بہت سے نشیب و فراز سے یہ گزرا. 1973 سے اس کے آگے کئی سپیڈ بریکر آئے. اس کا کئی دفعہ حلیہ جو ہے وہ خراب کیا گیا، اور کئی دفعہ اس کا حلیہ جو ہے وہ درست کیا گیا. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو سیاسی عمل ہے اس میں مسلسل پیش رفت جاری ہے. کئی جو نئی پولیٹیکل ٹریڈیشنز ہیں وہ بنی، اور کئی دفعہ ان کو ڈیریل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، مگر اس کے نتیجے میں ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی موجود ہے. یعنی اس میں جو سیاسی روایات تھیں ان کو اگر مد نظر رکھا جائے، اور ان سیاسی روایات کو جب ڈیریل کرتے ہیں تو پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، عدم استحکام پیدا ہوتی ہے. ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے رول آف لا جو ہے وہ ضروری ہے، جس کی شدید کمی ہے. آئین قانون تب ہوتا ہے جب اس کو مانا جائے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ محض اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے، ایک بک ہے، یا الفاظ کا گورکھ دھندا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. آئین ہمیشہ ایک مقدس سیکرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور اس کی رسپیکٹ اور اس کا احترام ہر حال میں لازم ہوتا ہے. جب آپ نے ایک چیز طے کر لی، یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اور جب آپ نے اس کو مان لیا تو پھر یہ سب سے مقدم ہے، سب کے لیے قابل احترام ہے، اور سب سے برتر ہے یہ، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اس کی رسپیکٹ، اس کا احترام لازم ہے، اور یہ رسپیکٹ ہم اسے دے سکتے ہیں، یہ احترام ہم اسے دے سکتے ہیں جب ہم معاشرے میں رول آف لا قائم کریں، رول آف لا کی سپورٹ کریں، رول آف لا کے تحت اپنے آپ کو ڈھالیں. دراصل یہی رول آف لا جو ہے یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی چابی ہے، کنجی کی. اگر رول آف لا کو معاشرے میں قائم کیا جائے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی، اس کے نتیجے میں اکنامک سٹیبلٹی ہوگی، اور ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، خوشحال ہو سکتے ہیں،
ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے آج کا لیکچر۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔